वेलकम बैक। पंजाब में दरियाओं के किनारे आबाद बस्तियों में सैलाबी पानी दाखिल हो गया है। गांव डूब गए, फसलें तबाह हो गई, माल मवेशी बह गए। सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। ये बदतरीन भारत की काबी जारियत की मिसाल है। 39 साल बाद इतना पानी आ रहा है। सैलाब से इस वक्त तक 45,000 से ज्यादा लोग मुतासिर हुए हैं। पंजाब के 3 दरियाओं में 38 साल बाद बड़ा सैलाब, बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू। रावी, सतलुज और चनाब में सैलाब से पंजाब के 769 देहात के 6 लाख से ज्यादा अफराद मुतासर। कसूर, ननकाना, चनियोट, वजीराबाद समेत दीगर इलाकों से मुतासर अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकिली। जिला भर में 12 मुख्तलिफ मकामात के ऊपर हमारे कैंप्स जो हैं वो एक्टिव हैं। इवैक्यूएशन भी जारी है, हमें कॉल्स भी मौसूल हो रही हैं। चनाब के किनारे आबाद 333 देहात की 1.5 लाख से ज्यादा आबादी मुतासर। सियालकोट के 133, वजीराबाद 16, गुजरात 20, मंडी बहाउद्दीन 12, चनियोट 100, जंग के 52 गांव मुतासर हैं। 3 दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लोगों को महफूज मकाम पर पहुंचाया जाएगा। सिक्योरिटी के लिए पंजाब पुलिस के दस्ते काम कर रहे हैं। रावी के किनारे आबाद 101 देहात के 70,000 से ज्यादा बाशिंदे मुतासर हुए। नारोवाल, ननकाना, कसूर, साहिवाल मुतासर अजला में शामिल हैं। हमारे जो नुकसान हुआ है वो खेती बाड़ी का बहुत ज्यादा हो गया और दूसरा माल मवेशी का भी। रेस्क्यू टीम रेस्क्यू कर रही है, लेकिन वो सिर्फ बच्चों को कर रही है। सतलुज के किनारे आबाद 335 देहात के 4 लाख के करीब बाशिंदे मुतासर हैं। मुतासर अजला में कसूर, ओकाड़ा, पाकपतन, मुल्तान, विहाड़ी, भावलनगर, भावलपुर शामिल हैं। तमाम इलाकों में बड़ी तादाद में रिलीफ और मेडिकल कैंप लगाए गए हैं। भारत की आबी दहशतगर्दी जारी है। पंजाब में सैलाब है। मुख्तलिफ शहरों की क्या सूरत हाल है, हमारे नुमाइंदगान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं नज़ीर भट्टी। इसके अलावा हमारे साथ नारोवाल में ख्वाजा नसीर हैं और सियालकोट से हमें आमिर जावेद भट्ट ज्वाइन कर रहे हैं। लाहौर चलते हैं। बताइएगा नज़ीर, इस वक्त रावी की क्या सूरत हाल है, क्या मामलात हैं, नकल मकानी किस हद तक हो चुकी है और इंतजामिया कितनी अलर्ट है? जी देखिए, मैं इस वक्त शादरा के मुकाम पर जो रावी दरिया रावी के पुल के ऊपर जो वो मौजूद हूँ। यहाँ देख सकते हैं कि पीछे पानी का बहाव जो है इसमें खासा इजाफा जो वो हो चुका हुआ है और पीडीएमए के जो कहना है कि इस वक्त यहाँ से 84,000 क्यूसेक पानी जो है वो ज्यादा गुजर रहा है, जबकि साइफर के मुकाम पर जो है वो ये इसके जो 91 क्यूसेक जो है वो पानी हो चुका हुआ है। यहाँ इंतजामिया बिल्कुल अलर्ट है और आज यहाँ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने भी विजिट किया और उनको यहाँ ब्रीफिंग दी गई और ओवरऑल पंजाब की सूरत हाल पे उनको ब्रीफिंग दी गई थी कि कहाँ क्या पोजीशन जो है वो है। इसी तरह से मुख्तलिफ वज़रा भी जो है वो यहाँ आए और उन्होंने विजिट किया और हालात का जायजा जो है वो लिया है। ज़िले इंतजामिया से हवाले से बिल्कुल अलर्ट है। तमाम इदारे जो है वो भी अलर्ट हैं। जहाँ जहाँ से ज़रूरत निकाल लिया गया है, जो शादरा है, बेगमकोट है और इस तरह के इलाके जो हैं ये मुमकिन तौर पर जो है अगर जरूरत पड़ी। ठीक है नज़ीर भट्टी, आपसे मजीद भी इस पर तफसीलात लेते रहेंगे। सियालकोट से आमिर भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, बताइएगा, रिकॉर्ड की गई बारिश यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश हुई, अभी की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है और आगे मौसम के हवाले से क्या पेशन गोई है और क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? शुरू होने वाली बारिश ने सियालकोट को डुबो कर रख दिया है। हर तरफ पानी पानी दिखाई दे रहा है। शहर का कोई भी ऐसा गली मोहल्ला ऐसा नहीं है, कोई चौराहा नहीं है जहां पर 3 से 4 फुट पानी खड़ा नहीं हुआ, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। और नशेबी इलाके तो वैसे ही ज़ेरे आब आते हैं, लेकिन इस वक्त अंदरूने शहर भी कोई भी ऐसी रोड नहीं है जहां पर 4-5 फुट पानी नहीं खड़ा। और इसी तरीके से जो इंतहाई पोश इलाके हैं, मैं खसूसी तौर पर इस वक्त कैंट के इलाके का जिक्र करूंगा,
کہ جہاں پہ کبھی 2 انچ بھی پانی کھڑا نہیں دکھائی دیا وہاں بھی آج 4 سے 5 فٹ پانی کھڑا ہے. عسکری کالونی میں بھی پانی کھڑا ہے. جو ڈسٹرکٹ انتظامیہ ہے اس کے ناقص حکمت عملی کے باعث جو ہے جو پانی ہے اس وقت بارش کو رکا ہوا ہے. تقریباً 3 گھنٹے سے زائد وقت گزر چکا ہے لیکن تاحال پانی جوں کا دوں ہے. جہاں تک ہم ریلیف کی بات کرتے ہیں ہمیں متعدد علاقوں میں مختلف لوگوں سے ہماری بات ہوئی. ان کا یہ کہنا ہے کہ ضلعی انتظامیہ نے ریلیف کیمپ کرنے کے بڑے بڑے اعلانات بھی کیے تھے اور اپنی ٹی وی اسکرین کے اوپر بتاتے رہے ہیں کہ 12 ریلیف کیمپ قائم ہو گئے ہیں, اس سے زائد ہو گئے ہیں, لیکن ہمیں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ملا جس کو ریلیف کسی قسم کا ملا ہو. بلکہ شہری جو ہے یعنی ریلیف کے انتظامات بھی ہیں لیکن ریلیف ملتا نظر بھی نہیں آ رہا. یہ عامر ہمیں رپورٹ کر رہے ہیں. جبکہ ناروال میں خواجہ نصیر ہیں. خواجہ نصیر ذرا بتائیے یہاں ایگزیکٹلی اس وقت کیا صورتحال ہے, ریلیف آپریشن اور پانی کی کیا صورتحال ہے؟ بالکل جی, میں اس وقت موجود ہوں ناروال کی تحصیل بدوبلی میں اور بدوبلی کا یہ علاقہ ہے ریا خاص جو کہ ہندوستان کے بارڈر کے بالکل قریب لگتا ہے. یہ دریائی کٹاؤ کا پہلا مرکز ہے. جس وقت پانی ہندوستان کی جانب سے آبی جاریت مسلط کی گئی تو سب سے پہلے پانی کرتارپور اور اس کے بعد جسر سے ہوتا ہوا یہاں ریا خاص میں پہنچا. اس وقت یہاں پر تقریباً 2 درجن سے زائد ایسے دیہات ہیں جو زیر آب آ چکے ہوئے. جہاں میں موجود ہوں ریا خاص میں, ریا خاص کا جو بند کا علاقہ ہے یہاں پر لوگوں نے بڑی تعداد میں اپنے ڈور ڈنگر لے کر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور کھلے آسمان کے تلے یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ اور انتظار کر رہے ہیں کہ حکومت کسی قسم کی انہیں سپورٹ فراہم کرے, امداد ملے. اور اسی سلسلے میں اس وقت ایک اجلاس ہو رہا ہے کمشنرز ڈپٹی کمشنرز کا. وزیر اعلیٰ پنجاب ان سے مخاطب ہیں, ان کو پہلے سنتے ہیں. خواجہ نصیر دینا چاہتی ہوں. یہ ایک انپریسیڈنٹڈ سچویشن ہے اور 38 ایئرز کے بعد پروبیبلی 4 ڈیکیڈز کے بعد اتنا جو اس طرح سے اربن فلڈنگ ہوئی ہے فلیش فلڈنگ ہوئی ہے. اور اس کی 2 وجوہات ہیں جو ابھی تک سامنے آئی ہیں. وہ تو ایک تو یہ کہ جو ہمارا ارلی مانسون شروع ہوا اور انپریسیڈنٹڈ رین فال ہوئی ہے اس بار اور وہ 3 مہینے سے زیادہ لاسٹ کی ہے. اور کئی جگہوں پہ تو تھوڑے کچھ گھنٹوں کے لیے بارش رکتی تھی, کنٹینیوسلی بارش ہوئی ہے. اور پھر یہ بھی میرے علم میں آیا ہے کہ جب انڈیا نے ان کے جو ڈیمز تھے ان کی کیپیسٹی جب فل ہو رہی تھی تو انہوں نے پانی جو ہے وہ ریلیز کر دیا جس کی وجہ سے اچانک اتنا زیادہ جو ہے وہ پانی آیا ہے. لیکن جس طرح سے ماشاءاللہ مینجمنٹ ہو رہی ہے مجھے خوشی ہے اس بات کی. ابھی پی ڈی ایم اے اور ڈاکٹر رضوان مجھے بتا رہے تھے کہ 2023 میں جب یہ سچویشن ہوئی تھی تو لاسز اس سے کہیں زیادہ تھے. لاس جو بھی ہو سب کو افسوس ہے اس کا, لیکن اچھی بات یہ ہے کہ جو پریپیئرڈنیس اس وقت شو کی ہے ہماری پوری پنجاب کی ایڈمنسٹریشن سے, لٹرلی دا ہول آف پنجاب از انڈیٹڈ. اور ستلج ہے, راوی ہے اور جو چناب ہے اس میں. واپس آئیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. بھارت نے جموں میں 2 ڈیم سے پانی پاکستان میں چھوڑا. پانی کس طرح اور کن علاقوں میں داخل ہوا, اسلام آباد میں ہماری نمائندہ فرح ربانی NDMA کے دفتر سے بتا رہی ہیں. میں بارشوں کے بعد ایک سیلابی صورتحال ہے. پہلے خیبر پختونخوا اور ناردرن ایریاز کو اس بارش نے متاثر کیا, لیکن اب یہ بارش اور یہ جو سیلابی صورتحال ہے پنجاب میں داخل ہو گئی ہے. پنجاب میں یہ پانی اتنا زیادہ کیسے آیا, اس نے پنجاب کے کن علاقوں کو متاثر کیا, میں آپ کو بتاتی ہوں. یہ ہے وہ علاقہ جموں کا, مقبوضہ جموں, جہاں پر 2 ڈیمز ہیں جدھر گزشتہ رات بھارت کی جانب سے پانی چھوڑا گیا اور اس پانی کی وجہ سے برالا, خانگی اور قادر آباد یہ 3 علاقے ہیں جو سب سے زیادہ متاثر ہوئے. مرالا کی بات کریں تو 5 لاکھ کیوسک سے زائد پانی یہاں پر داخل ہوا. خانگی کے علاقے میں 10 لاکھ کیوسک سے بھی زائد پانی کی مقدار داخل ہوئی ہے. قادر آباد کی اگر بات کریں تو 9 لاکھ کیوسک سے زائد پانی یہاں پر داخل ہوا. اس سچویشن کے بعد جو پنجاب کے کچھ علاقے ہیں جس میں سیالکوٹ, نارووال, وہاں پر ایک سیلابی صورتحال ہمیں دیکھنے کو ملی ہے. کچھ جو بندز ہیں ان کو توڑا گیا ہے تاکہ پانی کو گزرنے کا راستہ ملے اور پانی اپنا راستہ تبدیل کرے. اگر یہ سیلابی صورتحال کنٹرول میں نہیں آتی ہے تو اس کے بعد جو پنجاب کے علاقے ہیں شادرہ, بلوکی, GS والا, یہ 3 علاقے ہیں جو کہ ہائی رسک پر آتے ہیں. پنجاب کے بعد اگر یہ سچویشن کنٹرول میں نہیں ہوتی اور اس کے بعد یہ پانی جائے گا سندھ کی جانب. گڈو بیراج کے حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ پانی وہاں پر جائے گا. مونسون کی بارشوں کے حوالے سے اگر بات کریں تو 8واں اسپیل جاری ہے اور 9واں اسپیل 29 اور 30 کی درمیانی شب سے پاکستان میں داخل ہوگا, جس کے بعد ستمبر کے مہینے میں ہم
سیلابی صورتحال کا جو رخ ہے وہ سندھ کی طرف دیکھ سکتے ہیں۔ دریائے چناب کا پانی وزیرآباد میں داخل ہو گیا۔ گھروں میں 4 فٹ پانی جمع ہونے سے سامان برباد ہو گیا ہے، لوگ محصور ہو کر رہ گئے ہیں۔ راشد چودھری مزید بتا رہے ہیں۔ چناب میں انتہائی اونچے درجے کے سیلاب کے باعث وزیرآباد شہر بہت زیادہ متاثر ہوا ہے۔ کئی آبادیاں زیر آب آ چکی ہیں۔ سودرا، ہری پور بند، جناح کالونی، ماڈل کالونی، شیش محل، لالہ زار کالونی زیر آب آ چکی ہیں۔ 5 سے 6 فٹ پانی ان علاقوں میں جمع ہو چکا ہے۔ 3 سے 4 فٹ پانی گھروں کے اندر داخل ہو چکا ہے۔ فرنیچر اور دیگر سامان تباہ ہو چکا ہے۔ پانی کی رفتار اتنی تیز ہے کہ لوگوں کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا اور نہ وہ اپنی اشیاء سنبھال سکیں۔ لوگوں کو بہت زیادہ سیلاب کے باعث جو ہے وہ نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ بہاول نگر میں سیلاب نے تباہی مچا دی، جنازے بھی کشتیوں پر جانے لگے۔ بھارت کی جانب سے چھوڑے گئے پانی کے باعث دریائے ستلج نے بہاول نگر کے 50 سے زائد علاقے اپنی لپیٹ میں لے لیے ہیں، جس کے باعث زمینی رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ بستی حاجی مہار اور بستی طفیل آبلو میں اہل علاقہ نے میتوں کو کشتی میں رکھ کر تدفین کے لیے قبرستان پہنچایا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کل صبح سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کریں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ کہتے ہیں وزیر اعظم نے سیلابی صورتحال پر اجلاس کی صدارت کی۔ چیئرمین این ڈی ایم میں لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک کا کہنا ہے سیالکوٹ، نارووال اور گجرانوالہ ڈویژن میں 12 سے 24 گھنٹے کے دوران مزید بارش کا امکان ہے۔ اب تک 2,10,000 سے زیادہ افراد کو پاک فوج اور دیگر اداروں نے محفوظ مقامات پر منتقل کیا ہے۔ دورہ بھی کریں گے سیلاب زدہ علاقوں کا۔ آج کے اجلاس میں بھی انہوں نے ان تینوں دریاؤں کی سچویشنز اور اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں جو موسم کی صورتحال ہے باقاعدہ طور پہ ایک اپڈیٹ لی۔ دریائے چناب میں خانکی میں 1 ملین کیوسیک 10 لاکھ کیوسیک کا ریلا ہے، جس کی وجہ سے قادر آباد کے اوپر دباؤ بڑھے گا۔ 12 سے 24 گھنٹوں میں سیالکوٹ، نارووال، گجرانوالہ اور ان کے ملحقہ علاقوں میں مزید بارشوں کی توقع ہے۔ جو لوگ ریور ستلج کے فلڈ پلینز میں رہ رہے ہیں ان کو ابھی تک تقریباً 2 لاکھ لوگوں کو وہاں سے نکال کر تمام لوگوں کو محفوظ مقامات پر پہنچا دیا ہے۔ یہاں وقت تو ایک بریک کا۔ ویلکم بیک۔ پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے ایتھوپیا کی فضائیہ کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل مرسادہ کی ملاقات ہوئی۔ پاک فضائیہ کے چاق چوبند دستے نے لیفٹیننٹ جنرل یلما مرسادہ کو سلامی پیش کی۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے دونوں ملکوں کی فضائیہ کے درمیان تعاون مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ پاک فضائیہ کے سربراہ نے کہا ایتھوپیا کی فضائیہ کی استعداد بڑھانے، جدید تربیت اور آپریشنل شعبوں میں ہر ممکن مدد کی جائے گی۔ لیفٹیننٹ جنرل یلما مرداسا نے پاک فضائیہ کی بھرپور آپریشنل تیاریوں، ابھرتی ہوئی صلاحیتوں اور قابل اعتماد دفاعی اہلیت کو سراہا۔ پاکستان اور بیلاروس کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کا معاہدہ ہوا۔ عمل درآمد کے لیے پروٹوکول پر دستخط۔ دونوں ملکوں میں انسداد دہشت گردی و منشیات، سرحدی آرٹ سیکیورٹی اور پولیس کی تربیت میں تعاون بڑھانے پر اتفاق ہوا۔ ہنرمند پاکستانیوں کو بیلاروس بھجوانے سے متعلق مفاہمتی یادداشت پر بھی دستخط کیے گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے بیلاروس کے وزیر داخلہ نے ملاقات کی۔ اس سے پہلے وزیر داخلہ محسن نقوی سے بیلاروسی ہم منصب کی ملاقات ہوئی۔ وفود کی سطح پر مذاکرات بھی ہوئے جس میں جوائنٹ ورکنگ گروپ بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ معاہدے کے باعث کئی ہزار پاکستانی روزگار کے لیے بیلاروس جائیں گے۔ بیلاروس کے وزیر داخلہ نے نیشنل ڈیٹا بیس رجسٹریشن اتھارٹی کا بھی دورہ کیا۔ بھارت نے آبی دہشت گردی کی ہے۔ یہ پاکستان کے ہاتھوں جنگ میں ہزیمت اٹھانے والے نریندر مودی کا معصوم لوگوں پر بزدلانہ وار ہے۔ مودی ہزاروں لوگوں کی جان و مال سے کھیل رہا ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا نریندر مودی تم پہلے بھی منہ کی کھا چکے ہو، تم سے اس آبی دہشت گردی کا بھی حساب لیا جائے گا۔ میں بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، اس وقت بھارت نے یہ آبی دہشت گردی کر کر معصوم جانوں کا ضیاع کیا ہے۔ نریندر مودی کو بتا دینا چاہتا ہوں یہ جو بزدلانہ کاروائیاں ہیں نے ہزاروں لوگوں کی جان سے کھیلا ہے، لاکھ کو نقصان پہنچایا ہے، تو ہم اس کا بھی حساب لیں گے، اس کا بھی بدلہ لیں گے، خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ یہ بھارتی آبی دہشت گردی کسی صورت قبول نہیں ہے۔ واپس آئیں گے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔
کرتارپور گردوارہ بھی بھارت کی آبی جارحیت کا شکار. بابا گرو نانک کے دربار میں 6 فٹ سے زیادہ پانی جمع ہو گیا. وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا کرتارپور کا ہنگامی دورہ. احسن اقبال نے بتایا کہ کرتارپور میں کچھ زائرین پانی کے ریلوں میں پھنس گئے تھے جنہیں ریسکیو کر لیا گیا ہے. یہ بھارت کی آبی جارحیت کی بدترین مثال ہے. بھارت دریاؤں پر پانی جمع کر کے بغیر اطلاع اچانک چھوڑ دیتا ہے. بھارت نے قدرتی آفت کو بھی سیاست کا ذریعہ بنا دیا ہے. کرتارپور آئے ہوئے ہیں آپریشن کی نگرانی کرنے کے لیے، کیونکہ یہاں پہ کچھ زائرین تھے جو پھنس گئے تھے. یہ بدترین بھارت کی سیاست کی اور آبی جارحیت کی مثال ہے. انہوں نے اس قدرتی آفت کو بھی سیاست کا ذریعہ بنایا اور پاکستان کے ساتھ معلومات بر وقت شیئر نہیں کی اور پانی کو ایک ہتھیار بنا کر وہ ایک ریلوں کی صورت میں چھوڑتے ہیں تاکہ اس سے ہمارے ہاں زیادہ تباہی ہو، جس کا کوئی تہذیب، آئین، قانون اجازت نہیں دیتا کہ آپ پانی کو ایک ہتھ کنڈا بنائیں، ایک ہتھیار بنائیں اپنے سیاسی مقاصد کے لیے. اس کی شدید مذمت کرتا ہوں. ڈسکا میں پاک فوج نے سکھ برادری کے درجنوں افراد کو بچا لیا. درجنوں افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا. سکھ برادری کا کہنا ہے پاک فوج ہمیشہ مشکل گھڑی میں ہمارے ساتھ کھڑی رہی. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا خصوصی شکریہ ادا کرتے ہیں. شانگلہ میں سیلاب میں 4 گاؤں صفحہ ہستی سے مکمل طور پر مٹ گئے. پہاڑی پتھروں کے نیچے سب کچھ دب گیا. مکینوں کے پاس کھانے کو بھی کچھ نہیں. وفاقی وزیر امیر مقام کی بھی حالت زار دیکھ کر رو پڑے. سرفراز خان کی رپورٹ دیکھیے. شانگلہ میں آنے والا سیلاب اپنے پیچھے غم اور تباہی کی داستانیں چھوڑ گیا. تحصیل پورن کے 4 گاؤں ملبے کے ڈھیر میں بدل چکے ہیں. بچوں کے روٹی بھی نہیں ہے، کپڑا بھی نہیں ہے، رہائش بھی نہیں ہے، ٹینٹ بھی نہیں ہے، کسی کے پاس 100 روپے بھی نہیں ہے. سارا گھر تباہ ہو گیا. گنبد، کھوڑبانڈا اور شاہی درہ کے مکین آج بھی خوف اور بے بسی کی فضا میں جی رہے ہیں. یہ علاقہ میں تقریباً 20-21 بندہ شہید ہو گیا اور ہمارا ایک ہی گھر کا 9 بندے. وفاقی وزیر انجینئر امیر مقام متاثرہ لوگوں سے مل کر اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے. آپ بھی میرا خاندان ہے. انٹرنیشنل کمیونٹی سے بھی، پاکستان میں جو لوگ بستے ہیں ان سے بھی اپیل کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے لیے آپ کی آخرت میں کام آ جائیں گی. آبادکاری، ریکنسٹرکشن اور ریہیبلیٹیشن میں مدد دے دیں. ان بھاری پتھروں کے نیچے کبھی ہنستے بستے گھر ہوا کرتے تھے. آج یہاں کے آنگن اجڑ گئے ہیں اور زندگی سسک رہی ہے. سرفراز خان، ARY نیوز، کھوڑبانڈا، ضلع شانگلہ. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.